अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खलीज टाइम के साथ तारिक इकबाल कोयत से आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम पे आने से कुछ देर पहले मुझे जब इत्तला मिली कि हमारे एसबीआई चैनल के जो डायरेक्टर सीईओ जनाब सैयद वक़ार हैदर गिलानी साहब का इंतकाल हो गया, तो ये खबर हमारे लिए सदमे से कम नहीं है। मैं इतना बताता चलूँ कि सैयद वक़ार हैदर गिलानी साहब बहुत अजीम इंसान थे। उनकी सहाफ़ती खिदमात वो तकरीबन 35 से 40 साल पे मुहित थीं। रोज़नामा शाना बशाना से उन्होंने आगाज़ किया। फिर उनके अंदर एक विज़न था, वो सहाफ़ती मैदान में कुछ करना चाहते थे और उन्होंने इस सिलसिले में शबाना रोज़ मेहनत की। और उसका नतीजा निकला कि वो अख़बार जो है वो सिर्फ़ पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि दुनिया भर में उसकी एक शोहरत हुई। फिर जब उन्होंने आगाज़ किया एसबीआई न्यूज़ चैनल का आगाज़ किया, तो बहुत बड़ा फ़ैसला था। एक बहुत बड़ा जुर्रत का मुज़ाहरा किया। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा। फिर उसके लिए मैं सबसे बड़ी जो चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जब अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू किया, तो उसके लिए उन्हें ऐसे-ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। एक मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी, जिसमें फ्रंट लाइन ऐसे प्रोग्राम थे जो पाकिस्तान से, स्पेन से, इटली से, यूके से, दुनिया भर के मुख्तलिफ चैनल्स जो है वो जो ओवरसीज़ थे, उनकी तादाद तकरीबन 20 से भी ज़्यादा है। तो उसमें हमें भी एज़ाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने हमें मौका दिया। उन्होंने कहा कि कोयत से भी कोई नुमाइंदगी हो, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मियाँ तनवीर साहिल का कि उन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया, मेरी उनसे बातचीत हुई। तो आज 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, हम खलीज टाइम विद तारिक इकबाल कोयत से कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके लावारिकीन को भी सब्र जमील अता फरमाए। ये सिलसिले तो रुकेंगे नहीं, ये चैनल्स, ये प्रोग्राम तो चलते रहेंगे, क्योंकि जो मिशन, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एसबीआई चैनल को उसके जो काम करने वाले हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं कोयत से, हम पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। हम पहले से ज़्यादा अपना क्वालिटी वर्क करेंगे कि ताकि कम से कम उनकी जो मेहनत थी, उनका जो उन्होंने सरमायाकारी की थी, उन्होंने जो इतना कुछ हमें दिया है, वो इंशाल्लाह जब तक हम भी सलामत हैं, वो इसको कायम दायम रखेंगे। चूँकि प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट था, हमने उस सिलसिले में अपने जो साथियों को लिया हुआ था, तो वो तो ज़ाहिर है मुझे कहा गया था, एजाज़ शाकिर साहब ने कहा कि नहीं तारिक, ये प्रोग्राम आप करें। तो प्रोग्राम जो है वो वफ़ाक़ी बजट के हवाले से है कि क्या ये वफ़ाक़ी बजट जो है, क्या अवाम दोस्त है या नहीं? और क्या महँगाई के साथ क़ुव्वत ख़रीद में इज़ाफ़े का हुकूमती दावा सही है? ये हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें हम बातचीत करेंगे। दूसरा सेगमेंट जो हमारा इसी प्रोग्राम में होगा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, जो वोटिंग के हवाले से बातचीत है, उसके लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त हमारे दोस्त भी शामिल हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस वफ़ाक़ी बजट के हवाले से, क्या ये इंसान दोस्त बजट है या क्या इसमें वो है? कुछ मेरे पास इस बजट के हवाले से बुक भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें थोड़ा-सा स्टडी हमने किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं इस अवाम दोस्त बजट के हवाले से बात करूँ, मेरे साथ जो हमारे मुक़र्रिरीन हैं, वो इस पे बेहतर अंदाज़ से बातचीत कर सकते हैं। इस बजट के हवाले से मैं जो सबसे पहले बात करूँगा, वो इस वक़्त हमारे दरमियान महमूदुल हक डोगर साहब हैं, जो सीनियर पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ हैं, और वो इस पे बड़ी गहरी नज़र है उनकी। वो क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे पूछते हैं। डोगर साहब, बजट, वफ़ाक़ी बजट आ गया और उसके बाद आपने देखा कि सुबह ही कल जो है पंजाब असेंबली में बजट पेश किया गया। इसमें काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं कि बहुत कुछ अच्छा बताया गया है और अवाम के लिए कई चीज़ें, यानी पिछले 3 मतलब 2 बजट्स के बाद ये तीसरा बजट आया है, ये काफ़ी हमने देखा कि इसमें काफ़ी कुछ बेहतरी की तरफ है। तो आप क्या समझते हैं डोगर साहब कि ये जो 2021-22 का बजट पेश किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, डोगर साहब। जी, थैंक यू तारिक इकबाल साहब। सबसे पहले तो हम खलीज टाइम का और एसबीआई के मशकूर और ममनून हैं कि आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए हमें टाइम दिया, और उसके साथ साथ मैं दुआ गो हूँ
آپ کے وقار حیدر گیلانی صاحب جو کہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ سر بات یہ ہے کہ بے شک گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق یہ عوام دوست بجٹ ہے، لیکن ہم اس کو عوام دوست بجٹ نہیں سمجھتے۔ وہ اس لیے کہ آج ہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا کہ پیٹرول 4 روپے 50 پیسے بڑھانے کی سمری جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ پیٹرول کو ہم نے اور 4 روپے 50 پیسے مہنگا کرنا ہے۔ وہ دیکھیں اس پہ سائن کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ دوسری بحث شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بڑھتا ہے تو عام آدمی کس جگہ پہ کھڑا ہوا؟ عام آدمی کی جیب میں تو پیسہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عوام دوست بجٹ ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ عوام دوست نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسان کو جو ہے 1300 روپے فی من سے لے کے گندم جو ہے 1800 میں خریدی ہے، آپ نے بے شک خریدی ہے۔ آپ نے ڈی اے پی آج سے 3 سال پہلے جو 3000 میں تھی وہ آپ نے 5500 روپے میں بیچی ہے۔ کسان کو تو آپ نے اکاموڈیٹ کر دیا، لیکن جو مزدور لوگ ہیں وہ کس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے؟ تنخواہ دار جو طبقہ آپ کے پاس ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 10% انکریمنٹ کر دی ہے ان کی پینشنر جو ہیں یا پینشن میں یا دوسرے جو مراحت اس میں، لیکن اصل چیز جو ہے جو ہمارے بھائی ہیں جن کی قوت خرید نہیں ہے، جو روزمرہ کے جو کام کار کے اپنے دہاڑی دار لوگ ہیں، ان کے لیے یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ صحیح، اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ ہم اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان زاہد شریف صاحب موجود ہیں جو بہت ہی سینئر پاکستانی ہیں اور ان کو ملٹی ڈائریکشن پہ کام کرتے ہیں، سیاست سے بھی تعلق ہے ان کا، اس کے علاوہ اس پہ گہری نظر ہے اور جو ملکی مسائل ان پہ بھی ہے۔ زاہد شریف صاحب ابھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، تو مطلب کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بالکل اس طرح کی، یعنی کہ کوئی اس میں کوئی آپ کو اچھا پہلو نظر نہیں آ رہا اس بجٹ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وقار گیلانی صاحب کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم سب نے اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، لیکن ان کا گیپ جو ہے وہ پر کرنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ وہ ایک بہت اچھے انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے کہ آپ سے سنا اور کچھ دوست تھے ان سے بھی سنا کہ وہ بہت نائس قسم کے انسان تھے جو اپنے جو چینلز کے لوگ ہیں یا صحافی لوگ ہیں ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بے شک، بالکل۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو کنٹینیوز کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کسی اور لوگوں کچھ اور چینلز نے کل سیالکوٹ میں بھی جو ہے وہ اس بجٹ کے حوالے سے لوگوں کے ویوز دیے، تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بجٹ عوام دوست وہ ہوتا ہے جو دیکھیں ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے 10 to 20% وہ ہے، مڈل آپ کی آ جائے گی، اب وہ بھی تقریباً اتنے 20 to 25% لگا لیں میکسیمم۔ اب وہ جو 70 more than 50% ہے وہ ہے سر غریب لوگ۔ غریب لوگوں کو نہ تو گاڑیوں کی ضرورت ہے، نہ وہ لے سکتے ہیں، اس پہ ٹیکس لگے یا نہ لگے ان کے اس سے نہیں۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج چینی کی پرائس اپ ہوئی ہے یا ڈاؤن ہوئی ہے، گھی کی پرائس اپ ہوئی ہے ڈاؤن ہوئی ہے، یعنی ان کی جو روزمرہ کی اشیاء ضروریات کی اشیاء ہیں ان میں اگر کمی ہوتی ہے تو وہ ہم اس کو عوام دوست یا غریبوں کا محب بجٹ اس کو کہیں گے، لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ اس پر کچھ کام کریں، فی الحال کوئی چیز جو ہے وہ ریلیف نہیں ملا خاص طور پہ غریب لوگوں کو۔ صحیح ہے۔
بہرحال یہ دیکھیں ایک چیز پلان کی جاتی ہے، تیاری ہوتی ہے اور بڑی محنت کی جاتی ہے، بجٹ آسانی سے ترتیب نہیں ہوتا، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ ہے کہ اس میں کوئی بہتری کے چانسز ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیک فوٹ پہ لے لیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں تو بہرحال وہ چلیں گی۔ کیپٹن عاصم ملک صاحب، آپ کی شخصیت جو ہے وہ ملٹی ڈائریکشن میں آپ کام کرتے ہیں، آپ اوورسیز کے ترجمان ہیں، پورے پاکستان کے لوگ آپ کو جانتے ہیں، بلکہ ہم اوورسیز تو زیادہ جانتے ہیں کہ آپ نے یو اے میں رہ کے پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھائی، بلکہ آپ اگر تنقید بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ہم آپ کے آرٹیکلز، آپ کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میں اس سے پہلے کہ میں اوورسیز کے حوالے سے، چونکہ ہمارا آج سیکنڈ پارٹ ہے کہ اس کے لیے ووٹنگ کے حوالے سے ہیں، آپ نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہوگا یہ جو وفاقی بجٹ آیا ہے، تو اس کے کچھ ہمیں تھوڑے سے پوائنٹس بتائیں کہ اس میں کس طرح کی بہتری ہے، اوورسیز کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں انہوں نے مطلب ہائی لائٹ کی ہیں؟ نہیں جی۔ السلام علیکم طارق صاحب، سب سے پہلے تو جی میں اپنا سمپتھی وقار صاحب کی ڈیتھ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، ان اللہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے، جیسے ابھی ڈوگر صاحب کہہ رہے تھے پیٹرول کی پرائس، تو پیٹرول کی پرائس ایک عالمی منڈی کے حساب سے طے کی جاتی ہے، جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر بھی ہر منتھ نئی پرائس آتی ہے، سو اٹس ناٹ سم تھنگ ایک سرپرائز ہے کہ جو صرف پاکستان میں ہی ایسی چیز ہو رہی ہے۔ پرائس اگر پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو پرائس بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے۔ سیکنڈ جو آپ نے کہی ہے، جب تک ہم اپنی انڈسٹریز کو، ہم اپنے جو یونٹس ہیں جب تک ان کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، جن کنٹریز کی انڈسٹری اسٹرانگ ہے، بزنس اسٹرانگ ہے، وہاں پر جابس بھی کریٹڈ ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ اور جہاں تک رہی اس بجٹ میں سب سے اچھی جو بات ہے، جو افواج پاکستان کا جو بجٹ بڑھایا گیا ہے، ہماری پاکستان کی آن اور شان ہماری پاکستان آرمی ہے، اور اس کی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ورلڈ کے اندر ایک ہماری جو رینکنگ ہے اس کے لیے۔ جہاں تک پرائم منسٹر عمران خان کی جو گورنمنٹ جاری ہے، وہ بہت چیزوں کو سبسڈائز بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے ہیلپ بھی کی ہے لوگوں کی۔ اور تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، جو چیزوں کی انہوں نے قیمت ہے وہ بڑھنے نہیں دی، ابھی بھی کموڈیٹیز جو ہیں، پینشنز کی انہوں نے 10% بڑھائی ہے، جو پچھلی گورنمنٹ میں کسی نے بھی سوچا نہیں تھا پینشنرز کے لیے۔ جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کے بھی سیلریز میں 10% بڑھایا گیا، اضافہ کیا گیا ہے، تو اٹس آل ٹوورڈ پازیٹیوٹی۔ اگر ہم پرانی چیزوں کو دیکھیں تو ہماری کنٹری میں وی نیڈ ٹو ورک ٹوورڈز اٹ، ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس کو کیا ریٹرن دے رہے ہیں، دین وی شوڈ آسک۔ ہم صرف ون سائڈ ٹریفک کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم دیں اور پھر اپنے ملک سے کچھ سوچے بھی۔ تو آپ کے حساب سے بہت بہترین بجٹ ہے یہ، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب کیپٹن عاصم ملک صاحب، دیکھیں بجٹ کی تیاری جو ہوتی ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور اس میں یقین طور پر ڈے اینڈ نائٹ جو ہے وہ خود ہمارے پی ایم صاحب بھی اس میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بجٹ اتنا اچھا ہو کہ تاکہ وہ جو مسائل، جو پریشانی، کیا اس سے وہ آگاہ نہیں ہے کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے آگاہ ہوتے ہیں، بٹ وہ آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں؟ ایک ایسا ون ون سچویشن ہے، وہ جو کر رہے ہیں۔ آئی نو عمران خان سنس آئی واز اے چائلڈ، میرے والد صاحب آپ کو جیسے پتہ انٹرنیشنل کرکٹ امپائر تھے، تو ہماری وابستگی تھی، تو ان کو جیتنا پسند ہے، ان کی ایک جو ویژن ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جذبہ ہے، جذبے کو آپ جب جنون بناتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، تکلیف تو آتی ہے، وہ آ رہی ہے، تو آپ جب تک اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ایک اور ایک 11 نہیں کریں گے، شولڈر پہ شولڈر نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ایز اے قوم، ایز اے پاکستانی، وہ پرائم منسٹر اور پاکستان کے ہیں، وہ کسی پارٹی کے پرائم منسٹر نہیں ہے، ہم نے اپنے ملک کو سپورٹ کرنا ہے، ہم اوورسیز اپنے ملک کو سپورٹ کرتے، کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو جب ہم سپورٹ کریں گے اور ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ ایز اے پاکستان پاکستانیز کھڑے ہوں گے، تو پھر ہم ہر جو ہے ٹیسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ صحیح بات۔ کیپٹن صاحب، آپ کے اندر میں نے یہ چیز دیکھا ہے کہ ایک تو ویژن ہے آپ کے پاس، ماشاءاللہ ترجمان ہیں آپ اوورسیز پاکستانیوں کے، آپ کے اندر پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے،
آپ ہمیشہ اگر آپ کو کوئی چیز کوئی ایسا ادراک ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس چیز کو اتنے اچھے انداز سے ٹیکل کر جاتے ہیں، پازیٹیو لے جاتے ہیں کہ وہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے آپ کی چیزیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان محمد عثمان ہیں جو ایک پاکستانی ہیں، نوجوان ہیں اور بینکر ہیں. انہوں نے اس بجٹ کے حوالے سے کچھ ہمیں ٹیکنیکل پوائنٹس بتائے ہیں. انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم طارق صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. سر جہاں تک اس بجٹ کا تعلق ہے جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنا یہ تیسرا بجٹ پیش کیا ہے، تو اس بجٹ میں اس کے دونوں پہلوؤں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس میں بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اور کچھ اس کے گرے ایریاز ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اس بجٹ میں پہلی دفعہ ایک ڈائریکشن سیٹ کی گئی ہے اور ایک یہ نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنے مینوفیکچرنگ کو، ایگریکلچر کو، آئی ٹی سیکٹر کو اور اسپیسیفکلی اپنی جو ایکسپورٹ ہے اس کو گروتھ دینا چاہ رہی ہے. اس بجٹ میں پہلی دفعہ ٹیکس کے نظام کو آسان کیا گیا ہے، ایس ایم ایز کے اوپر ٹرن اوور ٹیکس کو کم کیا گیا ہے اور ایک سادہ پیج کا ان کے لیے ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ پروموگیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ٹیکس ویورز کی بات کریں تو تقریباً 12 قسم کے ٹیکسز ہیں جن کو گورنمنٹ نے ویو آف کیا ہے، اور اس میں سب سے جو قابل ذکر ٹیکس ہے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن پہ کیش نکلوانے پہ جو 0.6% ٹیکس تھا، گورنمنٹ نے اس کو ویو آف کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں نان فائلر ٹرانسفر کرنے پہ جو ٹیکس تھا 0.6%، اس کو بھی ویو آف کر دیا گیا ہے. اگر ہم سیل ٹیکس کی بات کریں تو گورنمنٹ نے سیل ٹیکس کو انکریز کرنے کے لیے ریٹیلرز کے سٹور پہ پوائنٹ آف سیل مشین انسٹال کرنے کے لیے نئی تجاویز اس بجٹ میں ایڈ کی ہیں، جس سے گورنمنٹ کا جو سیل ٹیکس ہے وہ ایک اچھی شرح سے انکریز کرے گا. پہلی دفعہ اس بجٹ میں انفلیشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور انفلیشن کو کم کرنے کے لیے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں انفلیشن کی ایک وجہ اسمگلنگ ہے، تو اسمگلنگ کے لیے ایک نیا قانون اس بجٹ میں ڈالا گیا ہے جس کے مطابق اسمگلنگ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، اور یہ قانون پاس کیا گیا ہے کہ اگر ایک دکاندار کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے کہ اس نے یہ چیزیں کہاں سے لی ہیں تو وہ اسمگلنگ کی کیٹیگری میں فال کریں گے. اگر ہم اس کے علاوہ ہراسمنٹ آف ٹیکسیشن کلچر تھا پاکستان میں، اس کی بات کریں تو اس کلچر کو ٹوٹلی ختم کیا گیا ہے اس بجٹ میں، اور تھرڈ پارٹی آڈٹ کا ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا ہے جس کے مطابق اگر آپ کا اور ایف بی آر کا کوئی ڈسپیوٹ ہے ٹیکسیشن پہ تو وہ میٹر ریفر کر دیا جائے گا تھرڈ پارٹی آڈٹ کو. اگر ہم بات کریں انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے تو انڈسٹری کے را مٹیریل کی امپورٹ پہ جو ٹیرف تھا اس میں بہت زیادہ کمی کی گئی ہے، جس سے را مٹیریل کی اویلیبلٹی آپ کو سستی آپ کی فیکٹریز میں ہوگی. اگر ہم بات کریں لو انکم کو ریلیف دینے کے لیے تو گاڑیوں کی قیمتوں میں جو 850 cc تک ہیں ان کو بھی کم کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی عام انکم جو لو انکم کے لوگ ہیں ان کی رینج میں آ سکیں. یہ سارا نظام، یہ سارے میئرز وہ تھے جس سے گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ آئندہ اپنے جو جی ڈی پی ہے، جو گروتھ ہے، اس کو 4% تک لے کے جائے. لیکن میں اس میں کچھ چیزیں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے اقدامات بھی کیے گئے ہیں جس سے ایک عام آدمی کے اوپر زیادہ برڈن ہوگا. مثلاً جو ہم سیلریڈ کلاس ہے، یہ گورنمنٹ کا دعویٰ بالکل صحیح ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، لیکن جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے کچھ الاؤنسز پہ ٹیکس نہیں اپلیکیبل تھا، لیکن اس بجٹ میں وہ سارے کا سارا الاؤنس جس میں میڈیکل الاؤنس ہے، پروویڈنٹ فنڈ پہ ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو سیلریڈ کلاس کو جتنا بھی میڈیکل الاؤنس ملتا ہے وہ ٹیکسیبل ہوگا. اس کے علاوہ جو میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو سیلری میں رائز ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنی کہ مہنگائی کی شرح ہے. 10% سیلری میں انکریز جو آپ کی پرچیزنگ پاور ہے اس کو آف سیٹ نہیں کرتی ہے. تو یہ دو گرے ایریاز ہیں جو میرا خیال سے گورنمنٹ کو مزید ریلیف دینا چاہیے تھا ان ایریاز میں بھی. سو اوور آل اٹس اے گڈ بجٹ. اس میں ڈائریکشن سیٹ کی گئی ہے
گورنمنٹ کا یہ کمٹمنٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ گروتھ پہ زیادہ فوکس ہے ان کا، ایگریکلچر پہ زیادہ فوکس ہے ان کا، اور وہ زندگی کے ہر شعبے کو کچھ نہ کچھ اس میں مراحات دی ہیں انہوں نے، جن کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو. اوورال ایسی باتیں بتائی ہیں جس میں مختلف سیکٹرز میں جو ہے نا مطلب ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ضروری تو نہیں کہ پہلے دن ہی کچھ ہوتا ہے، آنے والے وقت میں بھی ایسا چیز ہوں گی جس میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اور بہتری کی طرف آئیں گے. زاہد شریف صاحب دیکھیں، محمد عثمان بہت نوجوان ہیں اور بہت اچھے ماشاءاللہ، انہوں نے تو لگتا ہے کہ بجٹ کو حفظ کر لیا ہے، پڑھ لیا تھا بلکہ. تو آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ تھوڑا سا ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ بجٹ کچھ عوام دوست ہے؟ جی جی بالکل. جب انہوں نے ٹیکنیکلی طریقے سے ہمیں بتایا کہ ابھی نہیں، دیر بعد آپ لوگوں کو اس کے جو فائدے ہیں وہ نظر آئیں گے. جیسا کہ ہماری ایکسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ را مٹیریل جو ہے وہ جو ہے فیکٹری تک آپ کو اویلیبل ہوگا. اس پہ میں جو ہے ہماری سیالکوٹ بزنس کمیونٹی گروپ جو ہے جی جی انہوں نے بہت محنت کی، اور انہوں نے جو ہے وہ کراچی اور اسلام آباد میں جو ہمارے ٹیکس سے ریلیٹڈ ہیں، پھر جو ان کا ہے فاؤنڈیشنز، چیمبر آف کامرس اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس، ان کے ساتھ مل کے تجاویز جو ہیں وہ تیار کی، جو کہ اس بجٹ میں شامل کی گئیں. عثمان صاحب کا بھی تعلق سیالکوٹ سے ہے، ماشاءاللہ وہ بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. تو میں اس پر سیالکوٹ بزنس کمیونٹی گروپ جو ہے، سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ہے، یہ ان کی کاوشیں ہیں کہ انہوں نے، چونکہ میں سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کا سیکرٹری بھی ہوں، تو انہوں نے یہ جو ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے یہ جو تجاویز سیالکوٹ والوں نے دی، جیسا کہ ابھی عثمان صاحب نے ٹیکنیکلی ہمیں بتایا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کی پیش کردہ تجویزات جو ہیں اس پر بھی عمل ہوا ہے. تو ایکسپورٹر حضرات کو اگر ریلیف ملے گا، امپورٹ جو ہے وہ کرتے ہیں میٹیریل، اس میں ان کو ریلیف ملے گا، تو ظاہر ہے ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ بڑھے گی تو سیالکوٹ کا جو انڈسٹری ہے سیالکوٹ کی، اس کو ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں، تو لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بہتر اور زیادہ پیدا ہوں. شکریہ بہت شکریہ. اب میں اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو ہم بیرون ملک میں بیٹھے ہیں، ہم کویت میں ہیں، اس طرح کیپٹن عاصم ملک صاحب تو وہ تو اوورسیز کے ترجمان ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایسے پوائنٹس اٹھائے ہیں، حکومت کو بھی تجاویز دی ہیں. یو ایک بہت بڑا ہب ہے جہاں پہ پاکستانی کی بڑی تعداد ہے، اور وہاں سے بہت زیادہ زر مبادلہ اور اس طرح کے ریمیٹنس وغیرہ آتی ہیں. کیپٹن عاصم ملک صاحب، آپ بہت عرصے سے، بلکہ آپ کی پیدائش خود یو اے میں ہوئی، آپ کے والد بہت بڑے مشہور مطلب کرکٹر تھے، اور ان کے سپورٹس کے حوالے سے بڑی خدمات رہی ہیں. یہ جو ووٹنگ کے حوالے سے جو اوورسیز کا ایک جو پوائنٹ اٹھایا گیا ہے، اور بلکہ ہماری اسمبلی میں بھی اس کو ماشاءاللہ کسی حد تک یعنی اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا. آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ آپ کی بہت زیادہ گہری نظر ہے، میرے خیال آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوگا. آپ بتائیں کہ جو اوورسیز جو ہے ووٹنگ کے حوالے سے یا نمائندگی کے حوالے سے وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کمی بیشی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کس حد تک آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کیپٹن عاصم ملک صاحب. طارق صاحب، ایک بہت اچھا ہے ہمیں جو ووٹنگ رائٹ ایز اوورسیز پاکستانی ملے ہیں. اٹ ہیز نیور بین ڈن بیفور. کسی گورنمنٹ نے کبھی بھی اس طرح نہیں سوچا. میں بہت شکر گزار ہوں عمران خان کا اور حکومت پاکستان کا. مگر اس کے علاوہ بھی ہمارے اور بہت مسائل ہیں جن میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہمارے وہاں پر یونیورسٹیز اور کالجز میں بچوں کے لیے سیٹس ہونی چاہیے جو نہیں ہے. جیسے انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، جب یہاں سے ہمارے بچے
ہائر ایجوکیشن کے لیے جب دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف تو دیر از نتھنگ اویلیبل، کوئی ان کے لیے سیٹس اویلیبل نہیں ہے، نہ ہمارے لیے کوئی ایسے مکانات رکھے گئے ہیں کوئی کہ ہم اس کو منتھلی انسٹالمنٹ پہ لے سکیں، کوئی ایسی زمین ہو جو صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہو جو ہم منتھلی کر سکیں. پھر ہمارے لیے ایسے یہاں پر کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ ہماری جو ورک فورس ہے، اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر یا گلف کے اندر ہماری موسٹلی لیبر کلاس بھیجی جاتی ہے، بالکل. تو وہ ہم ان کو ٹرین کر کے ہم ایسی کوئی کیوں نہیں کرتے کہ ان کو ہم ڈپلوماز دیں ایز سرٹیفائڈ الیکٹریشینس، پلمبرس اور میکینکس، اور ان کو یہاں پر بھیجیں جو ایک تو ان کی سیلریز بھی اچھی ہیں پلس وہ سرٹیفائڈ جو ہے ان کی کیٹیگریز میں آتے ہیں. بہت فرق ہے ایک لیبر کلاس میں آنے کا اور ایک آپ اس میں آئیں. ہمارے وہاں ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں، نرسز ہیں، انجینئرز ہیں. بالکل. ہمارا ایک ایسا سرٹیفائڈ ایک ہب ہونا چاہیے جہاں پر یہ پورا ڈیٹا اویلیبل ہو اور جتنی جابز ہوں ان کو فرسٹ پرائورٹی دی جائے. یہ میری ایک تجویز ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جی آپ نے دیکھا ہے زر مبادلہ کے لیے ہمیں ہونا چاہیے کہ جی آپ جتنا او پی ایف ایک ادارہ انہوں نے بنایا تو ہوا ہے بٹ اٹس ناٹ ایکٹیو، وہ کبھی بھی کچھ نہیں بتاتا. ایک کارڈ بنا دیتے ہیں مگر آئی ایم ویری شیور کہ ہر پاکستانی یہ کہے گا کہ اس کارڈ کا کوئی فائدہ آج تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اتنا آپ کو کرنا چاہیے، اس ون ون سچویشن، آپ اتنا ٹرانسفر کریں اور ہم اس سے آپ گورنمنٹ سے یہ فیسلٹیز لے لیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی گائیڈ نہیں کرتا. ون وے ٹریفک ہے، آپ جاتے ہیں کونسل میں صرف پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے لیے جاتے ہیں، نہ وہاں پر کوئی آپ کو بتائی جاتی ہے، نہ آپ کو کوئی آپ کی نیوز پیپرز میں، نہ کوئی ٹیلی ویژن میں، نہ کوئی ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے جن میں موٹیویٹ کیا جائے پاکستانیز کو کہ آپ اپنے ملک کے لیے اور کچھ کریں. جو آپ کریں گے آپ کے ملک کو وہی نام ملے گا باہر مارکیٹ میں، اسی نام سے آپ پہچانے جائیں گے. تو ہم بہت محنت کرتے ہیں مگر سوری ٹو سے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پاکستانی یہاں پر آ کے ایز بیگرز کام مطلب آ کے یہاں پہ بھیک وغیرہ مانگتے رہے، جن کی وجہ سے امیج بہت خراب ہوئی اور غلط کاموں میں بھی اس طرح ہوئے. تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس طرح کے لوگوں کو یہاں پر آنے سے روکا جائے، ان کی وجہ سے جن نقصان ہم لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے. صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. کچھ ایسے چیزیں ہیں یقینی طور پر، خاص طور پر جو ابھی آپ نے ذکر کیا کیپٹن صاحب، کہ ہمارے ہاں جو کچھ کلاس ہیں جس میں جو لیبر کلاس ہے یا ٹیکنیکل لوگ ہیں، تو اس شعبے کے لیے بہت فوکس نہیں کیا جاتا. میں کویت کی بات کروں گا، میں کویت میں گزشتہ 25 سال سے موجود ہوں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اس بار، یقین کریں، اس بار سال 1.5 سال چل رہا ہے، اس میں ہماری ایمبیسی، سفیر پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے میٹنگز کی ہیں، انہوں نے بڑے کویت کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کی ہے کہ آپ کو ہمارے ہیلتھ سیکٹر سے لوگ کیوں نہیں چاہیے، آپ کو ہمارے انجینئرنگ شعبے سے کیوں نہیں چاہیے. وہ ایک تجاویز ایک چیز کی گئی. آپ یقین کیجیے کہ یعنی میں تھوڑے سال کے عرصے میں کووڈ جیسے آیا ہے کہ تقریباً اس وقت 1800 کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف لوگ آ چکے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت یقین کرے، یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہوں گی. ہمارے جو یہاں ایمبیسی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. یو اے میں جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں وہ بھی کردار ادا سکتے ہیں، وہ تجویز دے سکتے ہیں، پھر حکومت اس کے اوپر جو ہے قدم اٹھاتی ہے. لیکن سب سے پہلے ہمارے جو وہاں پہ ایمبیسڈرز ہیں، سفارتی عملہ ہے، وہ وہاں تک یہ چیزیں ڈالے گی. ہمارے نہ صرف صحت کے سیکٹر سے بلکہ اور بھی مختلف شعبوں میں ہمارے جو ہیں اوورسیز پاکستانی مختلف دنیا کے ملک میں جائیں گے. میں جی ایک پوائنٹ سوری اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جن کے پاس ایک سنگل نیشنلٹی ہے، صرف پاکستانی ہے. بے شک دوہری شہریت والے اوورسیز پاکستانی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بیرون ملک میں بھی دے آر ایز نیشنلز آف دیٹ کنٹری. ٹھیک ہے، ہم لوگ، میں پیدائشی یہاں پر اوورسیز پاکستانی ہوں، جب کا پیدا ہوں میرے پاسپورٹ میں ویزا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جب ویزا نہیں ہوگا I have to return back to پاکستان. تو مجھے اپنے ملک کی درد بھی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی تکلیف بھی ہے، اور میں یہاں پر جو دیکھتا ہوں، جو سمجھتا ہوں، وہی ان کے لیے آگے تجویز بھی دیتا ہوں. کیونکہ یہاں پر آگے لوگ بیچارے ویزا خرید کے آتے ہیں which is illegal، تو ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ آپ جو ویزا لے کے آتے ہیں وہ یہاں پر اس کے کیا نقصانات ہیں، آپ کو یہاں پہ لوگ کیسے فراڈ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں بتانی پڑیں گی. وزٹ مطلب کا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ گھومنے آ رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ کے جاب ڈھونڈ رہے ہیں اور آ کے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں.
اور سیکنڈ آپ نے جو بتایا ہے ہر اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کا سفیر ہے. صرف یہ ایمبیسی اور کانسلیٹ کا فرض نہیں ہے, یہ ہم ایچ انڈیویجول کا فرض ہے, ہم اپنے ملک کا نام اپنے کام سے اور اپنی پہچان سے, جیسے ابھی آپ نے ایکسپورٹ کا بتایا, ہماری ایکسپورٹ جتنی بڑھے گی اتنا زیادہ ہمارے ملک کا نام جو ہے روشن ہوگا, اتنا زیادہ ہم ہر چیز میں اپنا ایک سکہ منوائیں گے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ صرف ایمبیسی اور کانسلیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یا فارن آفس کی فارن منسٹری کی ذمہ داری نہیں ہے. It is our responsibility. Each individual Pakistani need to work towards the feasibility or positivity of the country. اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے. بالکل صحیح کہا. اچھا کیپٹن آصف ملک صاحب, میں ایک سوال سے سوال نکل آیا. آپ ترجمان ہیں اوورسیز پاکستانی کے. کووڈ میں بھی بڑی مشکلات پیش آئیں. میں خاص طور پر گلف کو, کیونکہ یہ پروگرام خلیج ٹائم ہے تو ہم گلف کے لوگوں کو فوکس کریں تو زیادہ اچھا ہے. کیا کیا آپ کا کیا کردار رہا, آپ نے ایمبیسی سے مل کے ان پھنسے ہوئے لوگوں کو یا مشکلات کے لوگوں کے لیے کیا کچھ ایسی چیزیں ہوئیں, آج ہمارے ناظرین کو تو بتائیں. مجھے جی بہت لوگوں نے ریکویسٹ بھی کی, میں نے امبیسڈر کو, میں نے کونسل جنرل کو نام اور ان کے ایڈریس بھیجے, ان کو انہوں نے جو تھی ٹکٹس بھی دی, اور ان کا جو اسی طرح میں نے پورا ایک جو ہے ایئر عربیہ کا پورا ایئر کرافٹ پورا میں نے 160 جو تھے لوگوں کو فری ٹکٹ دے کے ان کو کراچی وہاں سے شارجہ سے بھجوایا. تو اسی طرح جو ہے سر, میں نے جس طرح جو تھا ان کو ہیلپ بھی کیا, جن کو جانا تھا ان کو جانے بھی دیا, اور جن کو یہاں کا تھا ان کو اس کی میڈیسن اور وہ بھی دیا انجیکشن. زبردست, ماشاءاللہ. اب ہمارے ساتھ رہیے سر. اس وقت رانا عظیم ہمارے موجود ہیں. رانا عظیم کچھ عرصے ان کے خاندان کویت میں رہا, وہ ہمارے سے اس لیے ٹچ ہیں کہ وہ ان میں کویت کا بھی جو ہے نا رنگ ہے. رانا عظیم, آپ ایس پی آئی نیوز کے لیے کافی عرصے سے شانہ بشانے کے لیے بہت اچھی مطلب رپورٹنگ کوریج وغیرہ کرتے ہیں. آپ نے کچھ آج بھی کچھ وہاں بھیجا, تو میں اس سے پہلے کہ آپ سے وہ سوال کروں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو یہ ووٹنگ کے حوالے سے بات ہے, آج آپ نے کیا کچھ ہمیں بھی بھیجا ہے اور ایس بی آئی کو بھیجا تھا, کیا کچھ ہے, جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج سفارت خانے میں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو آج صبح جب ہم اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ وقار صاحب جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. تو ایک گہرے غم میں سب ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. دوسرا آپ کا سوال جو آپ نے ابھی کیا ہے کہ اوورسیز کے حوالے سے, اوورسیز کے حوالے سے جیسے کیپٹن صاحب نے کہا, مختلف لوگوں نے آپ کو شاید کی معلومات دی ہوں گی کہ اوورسیز نمائندگی ہونی چاہیے کہ نہیں. دیکھیے اوورسیز جو ہیں وہ یہاں سے تقریباً کافی زیر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں, جو پاکستان کی معیشت میں بہت کارآمد ہے. تو ہمارا یہ یعنی اوورسیز ہونے کے ناطے ان کو ان چیز کا حق ملنا چاہیے. دوسری بات یہ رہ گئی کہ آج امبیسی میں ہمارا جانا ہوا, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی پاکستان کی معیشت اور ایکسپورٹ کے حوالے سے, اس چیز پہ میں آپ کو ایک تھوڑے سی نظر ڈالنا چاہوں گا کہ آج ہم گئے تھے, ہمارے 2-3 ان کے ساتھ میٹنگس تھیں. ایک میٹنگ میں جو ٹریڈ منسٹر کے حوالے سے انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ ہمارے پچھلے سال سے 21 دفعہ تقریباً 54% جو ہیں وہ مینگو کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. یعنی یہاں پہ جو پاکستانی ہیں اس کے علاوہ یہاں کے جو مقیمی جو پاکستانی سعودیز ہیں وہ ہمارے پاکستانی فروٹس کو اور دوسری چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں. خاص طور پہ مینگو جو چونسا ہے یا دوسری چیزیں ہیں, تو اس کے لیے ہمارے لیے بڑی قابل فخر بات ہوتی ہے کہ جب ایک چیز آپ ایک ایون کورونا کے دوران ایک سال کے ڈیوریشن میں آپ کا 54% ایک اضافہ ہونا ہمارے لیے قابل فخر ہے. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ منوپلی ہر ملک میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ تقریباً انڈیا کی جو پروڈکٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے. تو
ہمارا جب نام آئے تو ہمارے ایکسپورٹر کو, ہمارا برانڈ کو یہاں پہ لانچ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارا جو سفارت خانہ ہے وہ ہمارا بالکل بازو ہے. اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارت خانے میں بہت زیادہ گہما گہمی ہے اور وہ اس چیز پہ بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں. دوسری بات جو میں شاید آپ کو ایک اور چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ آج سفیر پاکستان سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے ہمیں جو ہے 3 بہت اچھے پوائنٹ ملے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جیسا آپ نے کہا کہ ایمبیسی آج گئے تو آپ کو کیا ایسا سننے میں یا دیکھنے میں ملا. دیکھیں, ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ پچھلے کافی عرصے سے یہاں سے چھٹی گئے ہیں, وہ واپس نہیں آ سکتے. سب سے بڑا جو ہمارا المیہ ہے کہ ہماری نیشن کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا اور اوورسیز کو وہ اس چیز کی اہمیت نہیں دی جا رہی. اس کے لیے ہماری حکومت ہمارا ساتھ دے, ہماری ایمبیسی ساتھ. اب جیسے ایمبیسی نے آج ایک پوائنٹ کھایا, انہوں نے بولا کہ ہمارا یہ کے ساتھ سعودی ایویٹیشن کے ساتھ ہمارا سلسلہ کا چل رہا ہے, جس سے انشاءاللہ ہوپ فلی ان کی امید ہے کہ عید تک اور عید سے پہلے میں بھی ہم اپنے تارکین وطن کو جو ہے وہ خوشخبری دیں کہ میں بھی پی آئی اے کے ساتھ اور سعودی ایویٹیشن کے ساتھ ایویشن کے ساتھ مل کر جو لوگ ویکسین جن کی ہو چکی ہوئی ہے ایٹ لیسٹ ان کے لیے کوئی ایسی راہ کھولی جائے کہ وہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ آ کر وہ اپنی جاب پر اسٹینڈ ہو جائیں اور وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک سہارا بنتے ہیں. کیونکہ سب کے جو اوورسیز پاکستان ہے وہ اپنے کفیل ہیں, خاص طور پہ جو سعودیہ اور خلیجی ممالک میں ہیں وہ بیسکلی اپنی فیملیز کے کفیل ہیں. یہاں پہ اگر ان کی جاب جاتی ہے تو ہمارے پاکستان میں تو ویسے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے, جابس نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, تو ایک ان کا زیرہ مبادلہ یہی ہے, ان کی جابس یہاں پہ ہیں. اس لیے وہ جو لوگ تقریباً پچھلے کافی عرصے سے وہاں رکے ہیں ان کا آنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے امبیسی جو ہے وہ ورک کر رہی ہے. ہمارے سفیر نے جو آئے ہیں اکبر صاحب لیفٹیننٹ جو ہیں, انہوں نے ہمیں یہ گڈ نیوز دی ہے کہ انشاءاللہ ہم ہوپ فلی ہیں کہ عید تک ہمیں جو ہے وہ ایسی گڈ نیوز دے دیں گے, کیونکہ پی آئی اے کے ساتھ ان کا کوئی پیسہ چل رہا ہے. تیسری بات یہ ہوئی, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاکستان جو ہے وہ ہنرمند وہ یہاں آنے چاہیے, ان کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ اور یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. شاید آپ کو اس چیز کی ادراک ہو کہ سعودیہ نے اب مزید جو آنے والے لوگ پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے جو لوگ یہاں پہ آئیں گے وہ صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جو ویزا لے کے آئیں گے جو کسی نہ کسی چیز میں مہارت رکھتے ہیں, ان کے پاس کسی نہ کسی چیز کا ہنر ہو, سرٹیفکیٹ ہو, وہ اس چیز کے ہنرمند ہوں. تو اس چیز کے اس حوالے سے بھی امبیسڈر صاحب نے کہا کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پاکستان سے بہت زیادہ لیبرس چاہیے, ہمیں بہت زیادہ ہنرمند انسان وہاں سے چاہیے. تو اس سے بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے کہ اب جو بھی ہمارا پاکستانی وہاں سے آئے گا وہ سرٹیفکیٹ ہو اس کے پاس اور وہ ہنرمند ہو اور وہ یہاں پر آئے اور اچھی جاب کر سکے اور کیا کہتے ہیں ہمارے ملک کا جو ہے وہ نام روشن کر سکے. تو یہ کچھ 3 باتیں تھیں جو انہوں نے آج ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے بیان کی. تیسرا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا سر کہ اوورسیز کے لیے جو ہے وہ صرف زیر مبادلہ کے طور پہ نہ استعمال کیا جائے, پاکستان میں جو ہیں ان کو کوئی ایسی فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ان کے ساتھ جو ہے سم ٹائم سلوک بہت برا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ لوگوں کا مائنڈ ٹرینڈ ایسا ہے, میں سوری ٹو سے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یورپین اور خلیجی جی سی سی تھے, اگر کوئی پاکستانی وہاں پہ لینڈ کرتا ہے اپنے ملک میں تو ان کے بیہیویئر ڈفرینس ہیں. شاید اس سے آپ اتفاق کریں میرے خیال سے کیپٹن صاحب بھی اس چیز پہ غور کریں گے شاید کہ یہ کیوں ڈفرینس ہے, آیا کہ وہ انسان نہیں ہے. اور دوسری بات کیپٹن صاحب کی وہ بات تو میں دہراؤں گا کہ وہ ڈیول نیشنل والے ہیں, ان کے پاس ان کا بیک اپ ہے لیکن ہمارے پاس ہمارا ملک ہی ہمارا بیک اپ ہے. یہاں پہ لوگ 40 سال سے 50 سال سے جو بیٹھے ہیں, جب سے سعودی گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا آپ بلیو کریں لوگوں کے آنسو نکلا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ابھی تک مہنگائی ختم نہیں ہوئی, ہمارا کسی چیز کا بیک اپ نہیں ہے, لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر لی گئی ہیں. پاکستانی جو ہیں اوورسیز وہ عمران خان کے پورٹل پہ اپنی ریکویسٹیں جمع کروا رہے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے, ہماری یہ کچھ پلاٹ سے یا کچھ ایسی چیزیں اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے, پلیز ہمارا ساتھ دیں. وہ درخواستیں کچھ ایسی ہی پڑی.
تو اوورسیز کے لیے سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ وہ ساری عمر یہاں پہ ایک محنت کرتا ہے لیکن لاسٹ میں وہ بیچارہ خالی ہاتھ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پاکستان گورنمنٹ کو وہ ایسے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایسے رولز پیدا کرنے چاہیے جس کے لیے بائی دا اینڈ آف ان کے لیے کوئی بینیفٹ ثابت ہو سکے. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ عظیم صاحب. محمود الحق ڈوگر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑا یعنی ان کے اندر ایک یقینی طور پہ ایک احساس ہے کہ کل کو ہم نے اپنے ملک واپس جانا ہے، آپ نے بھی واپس جانا ہے، ہم بھی جب تک یہاں پہ ہمارا ہے ہم کرتے رہیں گے. کیا چیزیں ایسی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کے دل کو لگتی ہیں کہ اس چیز کو جو ہے نا فوری طور پر ہنگامی طور پر یہ ہمارے ملک میں ٹھیک ہو جائے؟ تو کم از کم یہ ہے کہ اوورسیز کی میں بات کروں گا کہ اوورسیزوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو جائیں. کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کچھ ہونا چاہیے جو فوری طور پر ملک کو، حکومت کو سوچنا چاہیے. جی ڈوگر صاحب. جی تھینک یو. میں کیپٹن عاصم صاحب کی بات کو اور رانا عظیم صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں. ان کی بہت اچھی تجاویز دی ہیں جی جی کہ ایکچولی ابھی آپ بھی خلیج میں ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں جی کہ بالکل. یہ جو کورونا کی وبا میں ہمارے یہاں سے جو ریمیٹنس گئے ہیں وہ ریکارڈ ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جی ایک تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو پرابلم ہے، کیپٹن صاحب بھی اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں لیکن ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کہ ہمارے جب یہاں سے بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پر سیٹس ریزرو نہیں ہوتی. دیکھیں جو بھی وزیر اعظم آتے ہیں، ابھی بھی وزیر اعظم موجودہ ہیں، اس سے پہلے بھی جو وزراء اعظم تھے وہ بھی ہماری تعریف بہت کرتے ہیں کہ اوورسیز ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے ہمارے ملک کی، لیکن ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا. وہ چاہے ہمارے لیے کچھ اس طرح کی سوسائٹیز بنائی جائیں ہر شہر میں، بلکہ ڈسٹرکٹ لیول تک، وہاں پر ہمیں آسان ایک ساتھ میں جو ہے پلاٹس میسر ہوں یا وہ گھر بنا کے دیں. اور میرے خیال میں یہ ایک جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے ہم اس کو بھی بوم دے دیں گے، کیونکہ اوورسیز خاص کر جو مڈل ایسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے آخر ایک دن واپس پیچھے اپنے ملک ہی ہم نے جانا ہے. جی تو اس کے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جیسے بھی ہم یہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں، ہمارے پاس وہ بہت سارے انہوں نے میرے خیال میں کوئی پلان کیے بھی ہوئے ہیں، یا کوئی او پی ایف نے کچھ تو 2013 سے 18 تک او پی ایف نے کچھ کام کیا تھا، کچھ فعال ہوا تھا کہ مثلا ڈسٹرکٹ لیول تک انہوں نے اپنے اوورسیز کمیشن کے کچھ لوگ چیئرمین ٹائپ رکھے تھے جو کہ قبضہ لوگوں کا واگیار کرایا گیا، لیکن وہ وہاں پر ہی ٹھپ ہو گیا، وہ آگے نہیں چلا. ہم یہ چاہتے ہیں ایز اے اوورسیز پاکستانی، ہم یہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جیسے کہ ہم رانا عظیم نے بھی ابھی بات کیا، میں نے اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، یقین کریں ان کا بیہیویئر ہمارے ساتھ مختلف ہوتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ دوسری لائن میں کھڑے ہوئے ہیں جو یورپ سے آئے ہوئے ہیں ان کو بہت حسرت کی نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو، یا کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، عمران خان نیازی صاحب اپنا وزیر اعظم جو ہے ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اوورسیز میرے لیے بہت ہی معتبر ہے، میرے ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ان کو ہمارے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے. یہی کوئی 2-4 چیزیں اگر وہ ہماری کر دیں گے، یقین کریں کہ ہم ملک کو بالکل آگے لے کے چلے جائیں گے. مثلا بندہ کا دل خوش ہوتا ہے، ہمارا کوشش اور ہوگی کہ ہم اور محنت کریں اور اپنے ملک میں اپنے ریمیٹنس بھیجیں. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. کیپٹن عاصم ملک صاحب، یہ جو گفتگو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی چاہتے ہیں ملک کے لیے بھی چاہتے ہیں، اپنے بھی اچھے چاہتے ہیں، کیونکہ ہم خود بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والے 2 سال ذرا اور مشکل ہوں گے، آسان ہوں گے. آپ پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان انشاءاللہ تعالی، میری دعا بھی ہے اور میری کوشش بھی ہے، اور میں ہمیشہ کھڑا ہوں، اپنے ملک کو ہمیشہ ٹاپ پہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ ہمارا ملک انشاءاللہ ایک دن ٹاپ پہ بھی ہوگا. ہماری محنت ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ ہمیں ایک سائڈ نہیں سیکھنے کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، پہلے ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ہمارے اندر جذبہ رہے گا، اوورسیز اگر ہم سپورٹ کریں ہیں، آج
زر مبادلہ بھیج رہے ہیں تو اس کی پازیٹیوٹی پاکستان کے لیے آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایون دو ریڑھ کی ہڈی کہہ کے ہمیں ایز آرفن, ایز یتیم کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, مگر پھر بھی ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں. ہمارے اندر سے تو نہیں نکلے گا پاکستان, ہماری روح ہے. تو اب ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیے بات جہاں تک رہی پارلیمنٹ کی سیٹ کی, ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ کی 12 سے 15 کروڑ روپے اس کی فیس ہے. تو ہم لوگ یہاں پر جو حلال کی کمائی کرنے والے ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے تو اکٹھے نہیں ہونے والے, اور نہ ہم اتنے پیسے الیکشنوں میں لگا سکتے ہیں. تو ریکویسٹ یہ ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارے پاکستانیز کو جو اچھے لوگ ہوں, جن کو سمجھ سکتے ہوں, دے کین میک اے ڈفرنس, ان کو ان کنٹریز کے اندر ایز ایڈوائزرز رکھا جائے. تو ان سے کام کروائے جائیں, دے کین سالو. وہ ٹو وے ٹریفک ہے, لوگوں کی مسائل بھی حل کریں گے اور گورنمنٹ کو بھی آگاہ کریں گے, اور دے ول ورک ٹوورڈس اس کنٹری کی گورنمنٹ کو بھی ہیلپ کریں اور اپنے پاکستان کے بارے میں بتائیں, پاکستانیوں کی ہیلپ بھی کریں, اور وائس ورسا پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ اور لوگ ہیں ان کی بھی ہیلپ کریں. تو یہ دیٹس اونلی وے آؤٹ ہاؤ وی کین ہیلپ اٹ. صحیح, بالکل صحیح کہا. آپ سب دوستوں کا شکریہ. خاص طور پر میں کیپٹن عاطف ملک صاحب, آپ مجھے بتایا کہ آپ کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں, پورا آپ نے یو اے ای میں جانا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ محمود حسن ڈوگر صاحب, یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے سینئر پاکستانی ہیں, رانا اعجاز صاحب, رانا عظیم صاحب, اور اس کے علاوہ ظاہر شریف صاحب تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کافی عرصے سے. ناظرین, ابھی مشکلات ختم نہیں ہوئی, ابھی بہت سوال باقی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جب تک یہ ملک ہے انشاءاللہ تا قیامت رہے گا, اور انشاءاللہ ہمیں بھی جو ہم اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں, ہمیں اپنے ملک سے اس عام پاکستانی سے جو پاکستان میں ہے اس سے زیادہ پیار ہے. ہر ہم باخبر رہتے ہیں, بلکہ ہم خلیج ٹائم جو یہاں سے کر رہے ہیں, ہم بھی ایک اویرنس کے ذریعے ہیں, کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, کچھ اچھا چاہتے ہیں کہ ملک میں ہمارا ہو. تو انشاءاللہ ہمارے ملک کا جو ہے اللہ ہمیں ناصر رہے گا, اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ. بلکہ میں پروگرام کا اختتام ہمارے جو عظیم وقار حیدر گیلانی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کرب جنت نصیب فرمائے. اور یہ سلسلہ آج بھی پروگرام بند نہیں ہوا, آج بھی ایس بی آئی جاری ساری ہے, آج بھی 152 ممالک میں یہ پروگرام لائیو دیکھا جا رہا ہے. اس عظیم انسان کے لیے ہم دعا گو ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایس بی آئی بھی چلے گا, شانہ بشانہ بھی چلے گا, اور ہم بھی خلیج ٹائم کرتے رہیں گے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.